अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पुलिस ने चौथी मरतबा इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर जाकर अप्रोच किया है और फिर यह कहा है कि खान साहब आप पॉलीग्राफिक टेस्ट दें। इमरान खान ने हमेशा की तरह इस बार भी इनकार किया है कि मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दूंगा। अब पुलिस का बार बार अडयाला जेल जाना, जाकर इमरान खान को कहना कि ये टेस्ट दें, यह पुलिस की जानिब से एक बहुत बड़ी नाकामी का इतराफ है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ कल जो इलेक्शन हुआ समड़याल के अंदर, उसकी हकीकत और असलियत खुलकर सामने आ चुकी है कि वो इलेक्शन किस तरीके से करवाया गया है, किस तरीके से वहां पर धांधली की गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक हैरानकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो कि नून लीग की इत्तेहादी जमात है। उन्होंने बताया है कि नून लीग की आवाम के अंदर कितनी मकबूलियत है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले बात करते हैं अडयाला जेल की। अडयाला जेल के अंदर पुलिस पहले भी 3 मरतबा गई है और जाकर इमरान खान को कहा है कि आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना है। हमने अदालत से इजाजत ले ली है और इमरान खान ने पहले भी 3 मरतबा इनकार किया और चौथी मरतबा भी इमरान खान ने इनकार कर दिया है कि मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा। अब असल कहानी क्या है? असल कहानी यह है कि पिछले 2 साल से हुकूमत ने यह बयानिया बना रखा था कि भाई 9 मई को जो कुछ भी हुआ यह इमरान खान के कहने के ऊपर हुआ और हुकूमत के पास इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। और अब आकर हुकूमत क्या चाहती है? अब हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया जाए, मशीनें लगाई जाए इमरान खान को और इमरान खान से सवालात पूछे जाए और फिर मशीन बताए कि इमरान खान सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कब होता है? ये नहीं कि दुनिया के अंदर पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं होते, जरूर होते हैं, लेकिन कब होते हैं? उस वक्त होते हैं कि जब पुलिस के पास या जो तहकीकाती अदारे होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके पास सामने बैठे हुए शख्स के मुतल्लक किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगा कि जी इसने चोरी की है और कहने वाले ने यह कहा जी इसने चोरी की है और मेरे पास मुकम्मल सबूत मौजूद है, नकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। अब उस शख्स का काम होता है कि वो नकाबिले तरदीद शवाहिद जाकर अदालत के अंदर पेश कर दे। इमरान खान के केस में पिछले 2 साल से हुकूमत ये कहती रही है कि हमारे पास नकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है, लेकिन अब हुकूमत क्या चाहती है? अब हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया जाए। पॉलीग्राफिक टेस्ट उस वक्त लिया जाता है कि जब पुलिस हाथ खड़े कर ले, जब तहकीकाती अदारे हाथ खड़े कर लें कि भाई हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, हम तो इस बंदे को अदालत के अंदर मुजरम साबित नहीं कर सकते, हम इसके खिलाफ अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी हो गई है बस, अब इसको बैठाएं कुर्सी के ऊपर, इसको लगाएं मशीनें और मशीनें बताएंगे कि यह बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बहुत से लोग ये भी सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि कल का जो समड़याल का इलेक्शन हुआ इसके ऊपर भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लें, जो नून लीग का कैंडिडेट जीता है उससे पूछ ले मशीनें लगा के कि भाई आप जीते हैं या हारे हैं, तो मशीन बताएगी कि भाई ये बंदा जीता है या हारा है। अब इमरान खान के केस में इमरान खान जो बार बार इनकार कर रहे हैं उसकी वजह यही है। इमरान खान कहते हैं कि बड़ा आसान सा तरीका है और वो तरीका यह है कि आप सीसीटीवी फुटेज सामने ले आए। देखें, दुनिया भर के अंदर जब से सीसीटीवी कैमरा आया है तब से लेके आज तक और आगे भी, जब तक कोई इससे भी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, क्या होता है? जब भी किसी जगह के ऊपर गैर कानूनी काम होता है, कोई डाका पड़ता है, कोई चोरी होती है, कोई वारदात होती है, तो सबसे पहले पुलिस या तहकीकाती अदारे क्या करते हैं? वो देखते हैं कि क्या जाए वकुआ के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कैमरे लगे हों तो सबसे पहले उनकी वीडियोज, उस सीसीटीवी कैमरों की वीडियोज कब्जे में ली जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर अहम तरीन सबूत मौजूद होते हैं कि हाँ भाई इस जगह के ऊपर क्या हुआ है, कौन आया था, किसने क्या किया, वो वीडियो एविडेंस होता है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। तो इमरान खान बार बार यही कहते हैं कि भाई 9 मई को जहां जहां पर जो जो हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज आप सामने ले आए, आपको पता लग जाएगा कि भाई किसने क्या किया है। और पुलिस कहती है कि नहीं जी सीसीटीवी फुटेज हमने नहीं लानी, हमने इमरान खान को मशीनें लगानी। और इमरान खान को जब मशीनें लगाने की बात आती है तो फिर लोग कहते हैं मशीनें सबको लगाएं। वो इसार राना की बात सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, बड़ा वायरल हुआ था उनका बयान, जिन्होंने कहा था कि भाई रखें जरा मीनार पाकिस्तान के ऊपर कुर्सी, बुलाएं सारी कौम को और उस कुर्सी के ऊपर 1 बाय 1 सबको बैठाएं और पूछें कि तुमने पाकिस्तान को कितना लूटा है। फिर वो पॉलीग्राफिक टेस्ट बताएगा कि किसने इस कौम को लूटा है और किसने इस कौम को नहीं लूटा। आगे आज एक और अहम तरीन खबर है,
اور وہ خبر ہے جو عمران خان نے احتجاجی تحریک چلانی ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سینئر قیادت ہے ان سب کو عمران خان کا یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ آپ تیاری کریں، اب ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہر صورت احتجاج کرنا ہے۔ اور یہ جو سمڑیال کے اندر الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی اب جتنے بھی الیکشن ہوں گے ان الیکشن کے فارم 45 بھی پہلے سے تیار کیے ہوں گے، فارم 45 کا رولا بھی نہیں آئے گا۔ 8 فروری کو تو پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا نا کہ یہ ہمارے پاس فارم 45 ہے، اب تو فارم 45 کی نوبت نہیں آتی، پہلے سے فارم 45 تیار ہوتے ہیں، یا جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو فارم 45 دیے ہی نہیں جاتے اور میڈیا کے اوپر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ جیت گیا۔ آج بابر اعوان صاحب سے ایک بڑا اہم ترین سوال ہوا، عدالت کے اندر وہ گئے ہوئے تھے، ان سے ایک رپورٹر نے سوال پوچھا کہ عمران خان تو اپنے ٹویٹ کے اندر فیلڈ مارشل کا نام لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے والے ہیں مجھے ان کا پتہ ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ جو لوگ وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں وہ تو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ تک نہیں کرتے، تحریک یہ لوگ کیا چلائیں گے، احتجاج یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس بات کا جواب بابر اعوان نے نہیں دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مرتبہ جب پاکستان تحریک انصاف کی تحریک شروع کرے گی تو سب سے پہلے تحریک انصاف کے اندر جو گندے انڈے ہیں ان کا صفایا کیا جائے گا، واضح طور پر پوچھا جائے گا کہ بھائی چل سکتے ہو یا نہیں چل سکتے، کیونکہ عمران خان نے بھی ڈیلا جیل سے واضح طور پر کہا کہ یا ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ، مجھے کمپرومائزڈ، بزدل اور جو خوف زدہ لوگ ہیں وہ نہیں چاہیے، مجھے بے باک قیادت چاہیے، مجھے وہ لوگ چاہیے جو اس ملک کے لیے، اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے قربانی دے سکیں، مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ عمران خان کا اپنی پارٹی کو واضح پیغام ہے۔ اور آج ایک اہم ترین ٹویٹ کیا ہے محمود خان اچکزئی نے، انہوں نے کہا جی عید الاضحیٰ کے بعد ہم پورے ملک کے اندر ایک بڑی تحریک چلانے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ تحریک ہوگی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پرچم کے نیچے، یعنی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سربراہ ہوگی اس تحریک کی، اور اس میں پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن، جمہوریت اور لوگوں کی جو آزادی ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ انہوں نے اہم ترین ٹویٹ کیا ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی، جو سمڑیال کا الیکشن ہوا ہے اس الیکشن پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، کہنے کو تو نون لیگ جیت گئی ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے اوپر کل تو ماشاءاللہ پورے میڈیا کے اندر اتنا اتفاق تھا کہ ہر جگہ پر نمبر بھی سیم تھا، کوئی ووٹ بھی اوپر نیچے نہیں تھے، سب جتنے بھی چینل تھے سب کے اوپر نمبر سیم چل رہا تھا۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ یہ دیکھ لیں، یہ اس وقت کی ہے جب پاکستان کے اندر 2024 کا الیکشن ہوا، تو ایک رپورٹ آئی، پتن کی رپورٹ، اور یہ ایئر وائی نیوز نے باقاعدہ طور پر بریکنگ نیوز چلائی تھی کہ حلقہ این اے 130 لاہور پر پنجاب کی تاریخ کی بدترین دھاندلی، نواز شریف والا حلقہ، ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف کے مد مقابل تھا۔ نواز شریف تب سے لے کر آج تک جو خاموش ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے نواز شریف کو باقاعدہ طور پر یہ پتہ لگ چکا ہے کہ عوام کے اندر ان کی مقبولیت باقاعدہ طور پر ختم شد ہے، عوام ان کو اب دیکھنا بھی نہیں چاہتی، سننا بھی نہیں چاہتی۔ تو کل یہ جو سمڑیال کے اندر الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن کے اندر بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک صحافی ہیں، نوجوان صحافی قمر وکیل، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی مصدقہ ذرائع کے مطابق سمڑیال الیکشن سے پہلے جمعے والے دن تمام پریزائڈنگ افیسران کو ایک محفوظ مقام پر لے جایا گیا اور پہلے سے سائن شدہ فارم 45 بنوائے گئے اور وہی فارم 45 میڈیا کو جاری کیے گئے۔ یہ اب اندازہ لگا لیں۔ اب میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے میرے خیال سے ظفروال سے الیکشن لڑا تھا، اس وقت بھی ایک بہت بڑی کارروائی ڈالی گئی تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف پتہ کر لے، اس وقت بھی جو پریزائڈنگ افیسر تھے ان سب کو اکٹھا کر کے کہا گیا تھا کہ جو آپ کو کہیں گے وہی آپ نے کرنا ہے، اور جو ہم کہیں گے اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ سارے کے سارے سرکاری لوگ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ان غریبوں کو مسئلہ ہوتا ہے اپنی نوکری کا، یہ خوف ہوتا ہے نا، خوف مارتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری قوم کے دلوں سے یہ رزق کا خوف نکل جائے اور ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہو جائے کہ زندگی، موت، رزق، عزت اور ذلت یہ اس مالک یوم الدین کے ہاتھ میں، کوئی نہیں آپ سے آپ کا رزق چھین سکتا، کوئی آپ کی زندگی کا ایک سانس نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وہ لوگ سرکاری لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں جس چیز کا آرڈر ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو یہ قمر مکین صاحب نے تہلکہ خیز انکشاف کیا اس حوالے سے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے فاخر نشاط گھمن،
انہوں نے اہم ترین بات کی اس الیکشن کے بعد. انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سال سے نہ کسی سرکاری نوکر کو پیسے بھیجے، نہ فون کیا، نہ ہی کوئی میٹنگ کی. 5 دفعہ بھی یہ مجھے دھاندلی کر کے ہرا دیں تب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. نہ کسی پولیس کے ساتھ ہوں گا اور نہ ہی کسی ایجنسی کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ انہوں نے بات کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آج لاہور پریس کلب میں اس حوالے سے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی. سلمان مراجہ بچر صاحب پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی موجود تھے. انہوں نے اہم ترین باتیں کی. سلمان مراجہ نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی آئین جو عوام اور ریاست کے درمیان رشتہ قائم کرتا ہے اس کو پہلے 8 فروری کو توڑا گیا اور کل ایک مرتبہ پھر اس کو توڑا گیا. انہوں نے کہا جی اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ظالم کے سامنے سر جھکانا ہے یا پھر ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے. یہ سلمان مراجہ نے بات کی. مزید انہوں نے کہا کہ ڈاکہ صرف سمڑیال کی عوام کی رائے پر نہیں ڈالا گیا بلکہ ڈاکہ آپ کی عزت نفس پر ڈالا گیا ہے. ڈاکہ آپ کے وجود پر ڈالا گیا ہے، آپ کو انسان نہیں سمجھا گیا. یہ بات سلمان مراجہ نے کی ہے. احمد چٹھا صاحب انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی ہمیں کئی پریزائڈنگ افسران جو کہ محکمہ تعلیم سے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں پولنگ سے کچھ دن قبل دفتروں میں بلا کر کہا گیا کہ اگر دھاندلی نہیں کرنی تو الگ ہو جاؤ، اور ہمیں بیلٹ پیپر دے کر دفتروں میں بٹھا کر شیر کے نشان پر مہریں لگوائی گئیں. یہ اب اندازہ لگائیں، ایک بہت بڑا انکشاف ہے. اسی طرح جو ملک احمد خان بچر ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ سمڑیال کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ووٹ آج بھی عمران خان کا ہے. عوام کے اندر مقبولیت آج بھی عمران خان کی ہے اور عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ، ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ عمران خان کا ہے. سرور باری صاحب پتن کے سربراہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سمڑیال کا چناؤ 8 فروری کا مکروہ تسلسل ہے، وہی صف بندی اور وہی دھاندلی ہے. یہ انہوں نے بات کی. اسد کیسر نے اس حوالے سے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی سمڑیال میں الیکشن نہیں ڈرامہ تھا. الیکشن تو پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیت چکی ہے. انہوں نے دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ریٹرننگ افسران خود بیلٹ باکس چرا کر بھاگ رہا تھا. اگر اسی طرح آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو مان لیں کہ عوام میں آپ کی کوئی مقبولیت نہیں. عوام آپ کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے. ناجائز طریقے سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت عمران خان سب سے زیادہ مقبول ہے. عمران خان کی ہدایت کے مطابق تحریک چلائی جائے گی. عدم اعتماد سمیت تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے. اب ذرا آ جائیں آج کے ویلوگ کے سب سے اہم ترین پارٹ کے اوپر. پیپلز پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. چند صاحب نے، ندیم افضل چند نے، اور اس کے بعد آپ یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے تو حکومت 10 دن ہی پئی. ندیم افضل چند صاحب نے یہ واضح طور پر کہا پریس کانفرنس کے اندر. انہوں نے کہا جی عوام نے سمڑیال میں نہ نون لیگ کو ووٹ دیے ہیں اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے جو سلام بھی لیتا ہے لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ حساب ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس جو پھول تھے وہ بھی گر گئے ہیں نیچے اس وجہ سے کہ ہم نے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے. تو لوگوں نے وہاں پہ پھر سوال پوچھا کہ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ نون لیگ کی حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑے نون لیگ کی حکومت کو، کیوں آپ ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں؟ تو وہاں پر پھر سید حسن مرتضیٰ پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے کہا جی جس دن مریم نواز ڈائریکٹ ہمیں کہے گی ہم حکومت چھوڑ دیں گے. یہ بات انہوں نے کی ہے. ویسے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو نورا کشتی ہے نا، یہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی. مریم نواز یہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان اور زرداری ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ پیٹ پھاڑ دوں گا، وہ میں لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اور سب کچھ باہر نکالوں گا. اور آج کی جو پپیاں جفی ہیں یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، یقین کریں. آگے آ جائیں جی. مظہر عباس صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی. انہوں نے کہا جی آپ عمران خان کو کب تک جیل کے اندر رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ووٹر تو آج بھی اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے، آج بھی جڑا ہوا اس کا ووٹر اس کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اس کا ووٹ بینک تو نہیں ٹوٹا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ووٹ بینک ایک بندے کا برقرار ہے، لوگ اس کے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ ہیں. آپ کب تک اس کو جیل کے اندر رکھیں گے؟ کب تک اس کے اوپر آپ ظلم کرتے رہیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد نے بڑا ظلم کیا. 17-18 سال تک اس نے حکومت کی، لیکن آخر کار ظالم کو شکست ہوتی ہے. بنگلہ دیش کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھے اور انہوں نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا. 10 سال بعد بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے وہاں کی جو سب سے بڑی اسلامی جماعت ہے اس کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی تھی کہ یہ الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتے، اس کے اوپر سے پابندی ہٹا دی.